अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुक विद अना में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। वो है बन की रेसिपी। बन आज हम बिल्कुल वैसे ही बन बनाएंगे जैसे कि बेकरीज़ में मिलते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी: मैदा, तेल, दूध, ईस्टर्न ईस्ट, नमक, चीनी, पानी और अंडे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ वो ये है कि आप एक मेजरमेंट स्केल ज़रूर रखें। ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें जो है नाप तोल में बहुत आसानी होती है, क्योंकि किचन का रेसिपी का सारा दारो मदार जो है वो मेजरमेंट पर होता है। हमारी मेजरमेंट जितनी परफेक्ट होगी रेसिपी उतनी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदे में से जो है 4 चम्मच मैदे इस बाउल में डाला है, ठीक है। और इस 500 ग्राम मैदे से तकरीबन 9 के करीब जो है वो बन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 20 ग्राम जो है वो इंस्टेंट ईस्ट इस 4 चम्मच मैदे में डाला, ताकि मैं इस इंस्टेंट ईस्ट को राइस कर सकूँ। तो हम यहाँ पर मैदे में इंस्टेंट ईस्ट और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसे बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में बना लेंगे। और ऐसी जगह पे रखेंगे जो थोड़ी गर्म जगह हो, ताकि ये जल्दी से राइज़ हो जाए। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह हो, जैसे चूल्हे के पास अगर हम इसे रख कर काम कर रहे हो, तो 15 मिनट तक भी ये राइस हो जाता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे टेम्परेचर में रख रहे हैं। ये पानी भी मैंने थोड़ा सा गर्म यूज़ किया है। गर्म से मुराद ये है कि इसमें अगर इतना भी ज़्यादा ना ये खौलता है और ना ये बिल्कुल ठंडा या नॉर्मल पानी है, ये थोड़ा सा सुसम गर्म है। तो अब मैं इस मैदे को और ईस्टर्न ईस्ट को इसमें अच्छी तरीके से जो है वो घोल लूँगी और फिर इसे एक जगह पे रख दूँगी जो थोड़ी सी गर्म जगह हो, ताकि ये फ़ौरन से राइज़ हो जाए। और उसके बाद हम अपने बाकी का काम करेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसे घोलना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए मैदे का। और अगर पानी की और ज़रूरत पड़े तो हम उसे ऐड कर देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप कहेंगे कि वाह क्या बन की रेसिपी, मतलब परफेक्ट रेसिपी। अगर आप इसकी मेजरमेंट परफेक्ट करेंगे, जो मैंने रेसिपी कार्ड में इस्तेमाल की और जो कि इस रेसिपी की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको मेंशन कर दूँगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ों की क्वांटिटी है ना वो परफेक्ट लेनी है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब मैं इसे रख दूँगी ताकि राइज़ हो जाए। अब हमारे पास जो बाकी का बचा हुआ मैदा, यानी 500 ग्राम में से मैंने 4 चम्मच इस्तेमाल कर लिया था और बाकी का मैदा ये रहा। मैंने इनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस बनाया और उसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर ली, जैसे चीनी, नमक और ऑयल, दूध और बाकी की सारी चीज़ें इसमें डालकर अच्छी तरीके से घोल लूँगी। क्योंकि 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। मेरा जो मटेरियल था ईस्टर्न ईस्ट और मैदे का, वो तकरीबन जो है वो राइज़ हो चुका है। इसलिए मैं इसमें ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी और फिर इसमें वो मटेरियल डाल दूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से हम गूँध लेंगे। गूँधना हमें बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा भारी हाथों से नहीं है, बल्कि हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हल्का हल्का सा जो है गूँधेंगे और फिर उसके बाद इसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। अभी आपने इस प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरीके से देखना और इस मेथड को अपनाना है। इससे आपके बन का रिज़ल्ट 100% होगा। मतलब बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे हर लिहाज से, जिससे आप जो है वो बर्गर भी बना सकते हैं, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके अंदर भी आप चीज़ें जो है वो भर कर बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भर के तो बेक नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल बन बेक करूँगी। इस तरीके से आपने इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अंडा, दूध, चीनी, नमक, ऑयल सब कुछ डालकर। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाए तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे, अपना वो मटेरियल जो इसे राइस करने के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। अच्छा, इस तरह से बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इस तरीके से ब्राउन ब्रेड्स या ब्राउन
بنس بھی بنا سکتے ہیں اور ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ بہت لو کاسٹ میں وہ بن جو ہم باہر میں بہت ہی ایکسپینسولی خرید رہے ہوتے ہیں، آپ بہت سستے میں جو ہے وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں. بچوں کی پارٹی میں اسپیشلی آپ چھوٹے چھوٹے سے منی برگر بنا سکتے ہیں اور اپنا ڈھیر سارا پیسہ بچا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں میرا جو یہ مٹیریل ہے یہ رائس ہو چکا ہے اور اب میں اس میں اچھی طریقے سے ڈال کر مکس کروں گی. بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا. اچھا، آپ یہاں پر جو ہے نا بیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. بیٹر میں جو ایک وہ ہوتا ہے جس سے جو ہے چیزوں کو جو ہے وسکر، اور دوسرا جو ہوتا ہے جس سے ہم ڈف کو جو ہے گھوننے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس کا جو دوسرا والا پارٹ ہے وہ لگا کر سے گھون بھی سکتے ہیں. اس سے بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ چاہیں تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں آپ نے ایک ساتھ سارا مٹیریل نہیں ڈال دینا، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آپ کا میدا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹکی ہو جائے. تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ جو ہے ہم دیکھ سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک ساتھ ڈال دیا اور پھر گننے میں بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا اور ہم اسے سنبھال نہ سکیں. تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اور مکس کرتے جانا ہے. اس سے جو ہے چیزیں آسان رہیں گی، مشکل نہیں ہوگی. اگر ایک ساتھ ڈال دیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اسے جو ہے گننے میں یا مکس کرنے میں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں، اس سے آسانی رہتی ہے. اب یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور ڈالنے کی ضرورت ہے. تو بس اب جو ہے وہ میں مزید بچے ہوئے مٹیریل کو ڈال کر اسے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے مکس کر لوں گی اور تھوڑا تھوڑا سا کھول لوں گی اور پھر رائس ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی. تو میں آپ سے اس حوالے سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم اس طرح سے منی برگرز بنا سکتے ہیں اور جو بچوں کی پارٹی ہوتی ہے اس میں سے سرو کر سکتے ہیں. آرڈر پہ بھی بنا سکتے ہیں، منی برگرز بنا کر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو بہت آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سستی سی ریسیپی ہے. مطلب اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کچھ ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے. تو بہت آسانی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں میں اسے لکڑی کی چمچ کی مدد سے اچھی طریقے سے گن لوں گی. اگر آپ مشین کا استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں آپ میرا جو میدا اور ایسٹ کا جو ایک مٹیریل تھا وہ آلریڈی کافی رائس تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے بن کے اس اسٹف کو جو ہے رائس ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. اس اسٹف کو رائس ہونے میں بالکل ٹائم نہیں لگے گا. اب دیکھیں یہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا تھا اور میں نے اس ادھر ہی ہلکا ہلکا سا گون لیا تھا اور پھر پیالے سے باہر نکال لیا. اسے کاؤنٹر پہ رکھ کے تھوڑا سا گونا اور اب جو ہے میں باؤل میں سے ڈھال کر جو ہے کور کر دوں گی. میکسیمم آدھے گھنٹے میں یا آپ کے پاس جو بھی ٹیمپریچر اس کے لحاظ سے جو ہے یہ رائس ہو جائے گا اور یہ بالکل پھول کر جو ہے بالکل پیالے کے اوپر تک آ جائے گا، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ جو ڈو ہے ہمارا بہت اچھی طریقے سے گنا چکا ہے. اور اس کو گننے میں کوئی اتنا مشکل نہیں، بس آپ نے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پریس کرنا ہے، بس یہ گنا جاتا ہے. میں نے اپنے جو ہے وہ برتنوں کو گریس کر لیا جس میں جو ہے میں نے اس بن کو ڈھالنا ہے اور اب میں سے باؤل سے نکال کر جو ہے یہاں پر اس کے 2 حصے کروں گی اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اسے مکس بھی کر لوں گی. اگر آپ کو لگ رہا ہے اسٹکی تو آپ اوپر سے میدے کو مزید استعمال کر سکتے ہیں چھڑک کے. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم جو اس طرح کی چیز جس میں ہم ایسٹ ڈالتے ہیں اسے کھینچ کر علیحدہ نہ کریں، بلکہ کسی جو چاہے چھری یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری چیز اس سے ہم ڈائریکٹ کٹ کر لیں. کھینچنے کی وجہ سے جو ہے اس کا رزلٹ بالکل بھی نہیں اچھا بنتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ چھری سے کٹ کر لیں. ویسے تو روٹی بنانے کے لیے بھی جب ہم پیڑا یوز کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں کھینچ کے نہیں توڑنا چاہیے بلکہ کٹ کر لینا چاہیے، اس سے بہت زبردست رزلٹ رہتا ہے. تو آپ نے اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے اسے یوں روٹی کی طرح پھیلایا اور پھر گول گول سا بیل لیا، تو پھر آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ یوں پیڑے بنا کر اچھی طریقے سے اپنے گریس کیے ہوئے برتن میں رکھ دینا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، میکسیمم 15 سے 20 منٹ تک.
تو پھر یہ اچھی طریقے سے رائز ہو جائے گا۔ اب پیڑے بنا کے ڈائریکٹ ہم اسے اوون میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اسے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یہ مزید پھول جائے، اور پھر ہم اسے بیک کے لیے جو ہے اوون میں ڈالیں گے۔ اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے 250 یعنی 250 سینٹی گریڈ پر، اور پھر جو ہے جب ہم یہ مٹیریل اندر رکھیں گے تو اس وقت جو ہے اوون کا ٹمپریچر 180 ڈگری کر دیں گے۔ انڈے کو ہم نے اوپر سے لگایا اور اس کے ساتھ اس پہ تل دانے کو بھی چھڑک دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ پھول چکے ہیں کیونکہ میں نے 15 منٹ چھوڑا تھا اسے، اور اب بھی ہمارا بیک ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی شکل کس قدر خوبصورت اور زبردست قسم کی جو ہے آئی ہے، اور یہ اس قدر سافٹ ہے کہ آپ اسے پریس کریں واپس اپنی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ جب اسے پریس کریں گے تو یہ بالکل اپنی پریویس شکل میں واپس آ جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے بیک ہوا ہے۔ اس میں کوئی ٹرک نہیں ہے، بس جب ہم اسے گھونتے ہیں تو ہم جو اس کا ایسٹ والا مکسچر ہے وہ اچھی طریقے سے لیکویڈی فارم میں لا کر اور اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈف کے لیے یعنی کہ میدے میں ڈالتے ہوئے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں اور جو اچھی طریقے سے گھون لیتے ہیں، اور پھر اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ اور ایک چیز جو اس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے وہ اس کی بیکنگ ٹائمنگ اور ٹیمپریچر، یعنی کہ آپ نے اوون کو 250 ڈگری سینٹی گریڈ پر پری ہیٹ کرنا ہے اور جو ہے تقریباً 180 پر جو ہے اسے بیک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے جو آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ بن کباب بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اسے جس طریقے سے ویسے نارمل بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بن کباب بنائے تھے اس سے بیک کر تو بہت زبردست اس کا رزلٹ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ یمی بنا تھا۔ جو بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہوم میڈ ہو تو بہت ہی زبردست، بہت مزہ آ جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور ٹرائی کر جو ہے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیسا رہا، کیسے بنے۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں کچھ بہت زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا بھی خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔